हेलो अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बता, आपको भाई खाना वाना खा लिए? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तब अभी टाइम है ना आपके पास? हाँ बताइए सद्दाम। जैसे मैं बोल रहा था कि तकलीफ के बारे में कुछ बता देते तो बेहतर रहता। क्या जानना चाहते हैं? मतलब ये तो मालूम है कि दीन इस्लाम में तकलीफ है नहीं, लेकिन ये लोग मतलब ये तो मालूम है कि दीन इस्लाम में तकलीफ है नहीं, अच्छा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि तकलीफ करना चाहिए। तो मतलब ये लोग कैसे कहते हैं और कहाँ से कहते हैं, कहाँ से दलील पकड़ते हैं, जरा ये सब हमको डिटेल में बता देते तो बेहतर होता है। क्योंकि मैं एक बार बात कर रहा था एक दो बंदी से, तो तकलीफ पे, तो हमको तकलीफ के बारे में मालूम नहीं था और हमको लपेट लिया पूरा। अच्छा तो अच्छा उसी दिन से हम सोच रहे थे कि आपसे मतलब बात करके अब थोड़ा डिटेल में बताया तो अच्छा था। जी जी भाई, देखिए ये जो तकलीद है, ठीक है, जी तकलीद की जो तारीफ है इस्तिलाही, यानी कि दीन में जो इसकी तारीफ है वो जो हनफी उसूल की जो भाई किताबें हैं उनमें जो आई हुई हैं। फॉर जी एग्जांपल जैसे भाई जो हनफी उसूल की जो भाई किताबें है उनमें जो आई हुई है तारीफ, वो हाँ इस तरीके से है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, इस अच्छा अमल का नाम तकलीद है। मुसल्लम सबूत में भाई ये तारीफ आई हुई है। आमतौर पे इसको कहते हैं कि बिना दलील के किसी भी गैर नबी की बात को मान लेना और ये सोच के गुमान करके कि हाँ भाई उसके पास हो सकता है कोई ना कोई भाई उसके पास हो दलील। अब इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा मतलब अल्लामा है, कारी है, मुफ्ती है, हाफिज है, तो हो सकता है कोई ना कोई उसके पास दलील हो। तो वो जो कह रहा है हाँ इसका मतलब भाई वाकई ठीक बता रहा होगा, और मतलब बिना दलील जाने अगर उसको हम मान लेते हैं तो उस अमल का नाम भाई तकलीद है। यानी उसके पीछे आंख मूंद कर कदम बाई कदम चलना। हाँ ये मतलब अब ये तो आमतौर की तारीफ है, ठीक। लेकिन अब कोई आदमी मतलब एकदम शिद्दत पकड़ लेता है कि मान लीजिए कोई आलिम है या कोई एक ही इमाम है, ठीक, उसकी जी बात को इस तरीके से मान लेना शिद्दत से कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वो एकदम सही होगा। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे, क्योंकि इतने बड़े इमाम, सबसे पहले इमाम, तो उनकी बात कैसे उल्टी हो सकती है, गलत हो सकती है। भाई हमारे मस्जिद के जो अल्लामा है वो तो इतने बड़े अल्लामा हैं, मुनाजिर हैं, उनकी बात कैसे मतलब भाई उल्टी हो सकती है, गलत हो सकती है, ठीक। तो इतनी शिद्दत से किसी की बात को अनदेखा मतलब अनदेखा करके अंधेपन में मान लेना, उसको कहते हैं अंधी तकलीद, ठीक। अच्छा जी जी एक तो ये है कि वाकई कोई आलिम है, वाकई जी ईमानदारी से, ठीक। हम्म, लेकिन है तो इंसान ना भाई, हाँ उससे भी हाँ चूक हो सकती है, तो इसलिए हम अंधेपन में उसकी बात को हम नहीं मान सकते। आप समझ रहे जी हैं? जी अब जैसे जो ये तकलीद है, ठीक, तकलीद जो हम्म, स्टार्टिंग में जब ये आई थी, ठीक है, ये तकलीद तो मेरे भाई अल्लाह के नबी के दौर में थी नहीं, नहीं हाँ साहबा इकराम ने मेरे भाई कभी किसी की भाई पैरवी की, तकलीद की, ठीक। जो जी अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर भाई वो नाजिल किया है वो किया है इत्तिबा का। अब इत्तिबा जो है भाई वो तकलीद की जिद है, यानी कि उसका उल्टा है, अपोजिट है, ठीक। अच्छा जैसे अच्छा भाई मतलब भाई ये सफेद काला, रात दिन, तौहीद, हाँ हाँ शिर्क, हाँ हाँ सुन्नत, ठीक है बिदअत, वैसे ही हाँ इत्तिबा और तकलीद है। इत्तिबा जो होती है उसमें क्या फर्क है, और जो भाई ये जो तकलीफ तकलीद होती है उसमें क्या फर्क है? उसमें जो मेन फर्क है वो है दलील का। इत्तिबा उस अमल का नाम है जो बादलील होती है, और तकलीद उस अमल का नाम है जो जो बेदलील होती है। दे दलील होती है। जी जी तो अल्लाह ताला ने जो हमको भाई मतलब इंसानों को बताया है वो कहा है इत्तिबा करो। आप समझ रहे हैं? और जी अल्लाह जी ताला खुद मेरे भाई काफी सारी आयतों में कहता है कि हमने तुमको इंसान इंसान बनाया, बशर बताया, ठीक है।
تم انسان ہو، بشر ہو، تم لوگوں کو میرے بھائی دلیل کی طرف بلاؤ، بصیرت سے بلاؤ، اندھے پن میں نہ بلاؤ. اور بھائی مطلب بعض آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے دلیل مانگو، جیسے کہ ان سے ثبوت مانگو، اگر وہ سچے ہیں تو ان کے پاس ہوگی دلیل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو برہانکم ان تم کم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کیجئے، دلیل دیجئے اگر آپ سچے ہیں تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بھی آیت میں یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم بنا دلیل کی بات کو مان لو، جبکہ اس کے الٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دلیل مانگو، اگر وہ سچے ہوں گے تو دلیل دیں گے. تو دلیل بھائی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اندھی تکلیف سے ہی میرے بھائی دین میں فرقے فرقے بن گئے. زبان سے کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، ٹھیک، تو چاروں امام برحق ہیں مان لیجئے. یہ ہمارے حنفی بھائیوں کا مطلب ان کا دعویٰ ہے کہ چاروں جو امام ہیں وہ مطلب بالکل اچھے ہیں، برحق ہیں. لیکن ہم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ان کے مسلک پہ چلتے ہیں. یہ ان کی میرے بھائی ان کی زبان کا جھوٹ ہے، فریب ہے. اصلی بات یہ ہے کہ حنفی فقہ ان کی فتاوی عالمگیری میں یہ صاف صاف اترا ہوا ہے پیج نمبر 303 پہ کہ اگر کوئی حنفی شافعی بنتا ہے تو اس کے اوپر جو تعزیر ہوتی ہے لاگو ہوگی، یعنی کہ اس کو پنشمنٹ بھائی اس کو دی جائے گی، سزا دی جائے گی. تو یہ میرے بھائی کون سا دین ہے، کون سا برحق ہے؟ بھائی میں حنفی ہوں اور میں کہہ رہا ہوں چاروں امام برحق ہیں، تو جب چاروں برحق ہے تو کوئی چاہے شافعی بنے، چاہے ملکی بنے، چاہے حنبلی بنے. تو ایک طرف تو زبان سے کہہ رہے ہیں چاروں امام برحق ہیں، اور دوسری طرف کہ اگر کوئی حنفیت چھوڑ کے مطلب بھائی شافعی بن جائے گا تو اس پہ مطلب اس کے اوپر بھائی جو تعزیر ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہو جائے گی. تو یہ میرے بھائی یہ تقلید شخصی ہے، یعنی کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا. اور یہ لوگ تقلید جو بھی مطلب بھائی یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ تقلید کو کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں اور کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، واجب کہتے ہیں. اب یہ تقلید ہے کیا؟ یہ شارٹ فارم میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں، جواب اس کا ہم دے چکے ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو سن لیجئے گا. تقلید کا کانسیپٹ نام سے ہے. میں آپ کو شارٹ فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں تقلید یہ آئی کہاں سے. اسٹارٹنگ میں بھائی اللہ کے نبی کے دور میں تو تھی نہیں، صحابہ اکرام کے دور میں تھی نہیں، تابعی طبع تابعی ان کے دور میں بھی نہیں تھی. یہاں تک کہ جو ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو والد صاحب تھے بھائی وہ کس کے مقلد تھے؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو تھے وہ کس کے مقلد تھے؟ اب بتائیے آپ. یہاں تک کہ جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو شاگرد تھے وہ کس کے مقلد تھے؟ بھائی وہ بھی حنفی نہیں تھے. امام نہیں چلیے وہ تو میٹر الگ ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو دو شاگرد تھے، ٹھیک، امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ، ٹھیک، انہوں نے 66% مسئلے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے اختلاف کیا. تو اگر میرے بھائی وہ بھی ان کی بات کو آگ بن کر کے مان لیتے تو بھائی اختلاف ہی نہ ہوتا. تو جب امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو بھائی مطلب جو تھے اسٹوڈینٹ تھے، شاگرد تھے، انہوں نے ان کی تقلید بھائی نہیں کی، تو یہ ہم لوگ کے اوپر بھائی کاہے کے لیے مطلب اس کو تھوپتے ہیں تقلید. تقلید چاروں ائمہ کے ٹائم پہ مطلب بھائی یہ تھی نہیں، موجود ہی نہیں تھی. ہاں امام احمد بن حنبل رحم اللہ جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے جو آخری امام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دور میں یہ ہلکی ہلکی جو میرے بھائی جو یہ اندھی پیروی تھی، تقلید تھی بھائی، یہ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو جب امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے دیکھا کہ ان کے دور میں بھائی جو یہ تقلید ہے پھیل رہی ہے، ظاہر اس کا پھیل رہا ہے دھیرے دھیرے، تو انہوں نے فوراً میرے بھائی اس چیز کو روکا. اور ان کا قول آج بھی موجود ہے کہ دین میں کسی کی تقلید نہ کرنا، چاہے وہ امام اوزاعی ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام فلاح ہو، چاہے امام فلاح ہو، وہ تو میرے بھائی روک رہے ہیں تقلید سے. امام احمد بن حنبل رحم اللہ اتنے بڑے امام، الحمدللہ، وہ میرے بھائی اپنے دور میں لوگوں کو روک رہے ہیں کہ دین میں کسی کی تقلید مت کرنا.
اب جو تقلید انہوں نے منع کی، اب اس کے اوپر جو ہمارے حنفی مقلد لوگ ہیں ان کا میرے بھائی جو منطق ہے قیاس ہے، اب ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے. دیوبندی بریلوی لوگ ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو تقلید ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حرام اور ایک ہوتی ہے حلال. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز دین اسلام میں ہے بھی نہیں، آپ سمجھ رہے، جو موجود ہی نہیں ہے سرے سے، میرے بھائی تقلید تو نہ میرے بھائی قرآن میں نہ حدیث میں ہے، یہ ہے ہی نہیں تقلید. اس کو بھی انہوں نے دو پارٹ میں بانٹ دیے. کیا کہ ایک تقلید ہے میرے بھائی حرام ہے اور ایک ہے حلال ہے. بھائی حرام کون سی ہے؟ جس کو احمد بن حنبل رحم اللہ نے منع کیا کہ دین میں کسی کی تقلید نہ کرنا، یعنی کہ جو شیطان کی تقلید ہے اس کو نہ کرنا، گمراہوں کی تقلید کو نہ کرنا. لیکن ہم تو حلال تقلید کرتے ہیں، یعنی کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں. تو بات یا اب دیکھیے جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مطلب اس میں کرتے ہیں مسئلے مسائل میں. اب مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں اس کا باقاعدہ ایک چارٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ چارٹ آپ کو میرے بھائی کوئی بھی آپ جائیں گے کتاب کی دکان پہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، مسائل کا چارٹ. تو مسائل کیا ہے آپ کو شارٹ فارم میں ہم بتا دیتے ہیں. مسائل منسوسہ، مسائل غیر منسوسہ. تو جو حنفی مقلد جو مطلب عوام کو سمجھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ مسائل غیر منسوسہ میں کرتے ہیں. جیسے جو پانی ہوتا ہے، اب ان کی مثال دیکھیے، کہتے ہیں پانی ایک ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک پانی ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جو پانی ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہے، وہ تو ہم ایک دم ایگزیکٹ دیکھ کے اس کو دلیل کی بنیاد پہ مانیں گے. لیکن جو پانی زمین کے اندر ہے اس کو ہمارے دیکھ نہیں رہی ہے، ہاں اس کو ہمارے لوگ کھودیں گے، کھودنے کے بعد پانی نکال کے ہم کو دیں گے. ویسے ہی قرآن حدیث میں جو ایک دم صاف صاف جو آئے ہوئے ہیں مسئلے مسائل، وہ تو مانیں گے دلیل کی بنیاد پہ. لیکن جو قرآن حدیث میں چھپے ہوئے مسئلے ہیں، گہرائی والے مسئلے ہیں، وہ ہمارا امام اور ہمارے مفتی، ہمارے عالم اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، اس میں ہم لوگ تقلید کرتے ہیں. اور بنا تقلید کے تو دین پہ چلنا ہی مشکل ہے، بنا تقلید کے تو آپ فلاح نہیں پا پائیں گے. یعنی کہ گویا کہ آدمی نے اتباع چھوڑ دی اور میرے بھائی اس تقلید کو چھام لیا. تقلید میری اگر بھائی وہ میری جو مطلب رائے ہے، اور اگر کوئی مجھ سے اس کی تعریف پوچھے کہ آج کے دور میں بھائی تقلید کی تعریف کیا ہے، تو میں اس کو یہ تعریف بھائی ہم نہیں بتائیں گے کہ ہاں کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا اس عمل کا نام تقلید ہے. یہ تعریف تو پہلے کی تھی. آج کے دور کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، تقلید اس عمل کا نام ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑنا اور اپنے مسلک کی بات کو پکڑنا، اس عمل کا نام تقلید ہے. تو آج کل جو تقلید ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے میرے بھائی قرآن حدیث کا رد رد رد، اور جو ان کا مسلک ہے وہ حق حق اور حق. یہ ان کا حنفی اصول کی ایک میرے بھائی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اصول الخرکی. کیا نام ہے کتاب کا؟ اصول الخرکی. اس کی صفحہ نمبر 7 پہ یہ حوالہ ایک دم یاد کر لیجیے، آسان ہے. اصول الخرکی صفحہ نمبر 7 جو حنفی جو قانون کی میرے بھائی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے مسلک کے آڑے کوئی قرآن کی آیت آئے یا اللہ کے نبی کی حدیث آئے تو پہلے اس میں ہم تعویل کریں گے. تعویل کر کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے، یعنی کہ اس کو فٹ کریں گے. اگر فٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس آیت کو اور اس اللہ کے نبی کی حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا، معاذ اللہ. تو یہ ان کا اصول ہے. تو اس اصول کے اوپر
آج کل کا ہر بریلوی دیوبندی جاہل مقلد وہ عمل کر رہا ہے. عمل اسی کر لیے میں رہا نے ہے. یہ تعریف آپ کو بتائی کہ جی آج جی کے جی. دور میں سن 2018 ٹھیک 1439 اسلامک ایئر آج کی تاریخ میں جو میرے بھائی جو تقلید کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑنا اور اپنے مسلک پر چلنا، اس عمل کا نام تقلید ہے. اب تقلید میری زبان میں اگر بھائی عام طور پہ سمجھانے کے لیے بولیں تو تقلید ایک میرے بھائی کھلونا ہے، جھنجھنا ہے جو میرے بھائی لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور ان کو خود نہیں پتا کہ جو یہ مطلب بھائی تقلید ہے یہ کیا ہے، ہم کیسے اس کو کریں گے، کہاں پہ ہوگی. ان کے جو عالم لوگ ہیں ان کو بہکاتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں مسائل غیر منصوصہ میں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے ان کے وہاں جو عقیدہ ہے ان میں بھی میرے بھائی تقلید ہوتی ہے. عقیدے میں تقلید ہوتی ہے، نماز میں تقلید ہوتی ہے، مسئلے مسائل میں بھائی تقلید ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہر ایک دین کے ارکان میں تقلید ہوتی ہے، ایمان میں بھی تقلید ہوتی ہے ان کے وہاں. اب بتائیے آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پبلک کو دھوکہ ہے، وہ جو بیچارے ناسمجھ ہیں ان کو یہ لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور دوسری چیز سب سے بڑی چیز، میرے جو پیارے صحابہ تھے بھائی وہ کیا تھے بھائی؟ وہ حنفی تھے، ملکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے. کون تھے وہ؟ تمام کے تمام میرے بھائی متبع سنت تھے. اب جو یہ متبع سنت ہے اس کا میرے بھائی ہر دور میں نام اس کا چینج ہوتا رہا. آپ ان کو کوئی بھی نام دیجیے، اہل حق، اہل توحید، اہل سنت، اہل حدیث، سلفی، محمدی، فرقہ نازیہ، کوئی بھی آپ ان کو نام دیجیے، لیکن جو منہج ہے وہ تو متبع سنت کا ہے. یہ حنفی، ملکی، شافعی، حنبلی کہاں سے آ گیا؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دنیا میں کوئی بھی انسان اگر وہ خالی متبع سنت ہو یعنی کہ صحابہ کے سمجھ سے اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتا ہو تو کیا میرے بھائی ضروری ہے کہ اس کا مطلب حنفی مقلد بننا، شافعی مقلد بننا، ملکی مقلد بننا اور حنبلی مقلد بننا کیا اس کے لیے میرے بھائی واجب ہے؟ اور یہ واجب کہاں سے لیا ہے؟ تقلید تو جاہل کرتا ہے. تقلید ان کے لیے تھی جو بیچارے بالکل جاہل تھے، جن کو نہ عربی آتی تھی نہ اردو آتی تھی، بیچاروں کو کچھ نہ آتا جاتا کچھ نہیں تھا، وہ بالکل دین کے علم سے عطا پتہ لاپتہ تھے. تو لوگوں نے کہا بھیا جیسے ہم عمل کر رہے ہیں ہم کو دیکھ کے عمل کرتے رہو. ان کی اتنی عقل نہیں تھی کہ اگر ان کو دلیل دیتے تو میرے بھائی دلیل بھی سمجھ نہ پاتے. تو اس لیے اس ٹائم کے جو بالکل جاہل تھے، بالکل گدھے تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ میرے بھیا تقلید کر لو. تقلید کا جو میرے بھائی جو اس کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے کلادہ. کلادہ سے جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پٹا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے لیے اگر استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا میرے بھائی وہ جو ہار ہوتا ہے گلے کا ہار، ٹھیک، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جانور کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پٹا، ٹھیک. تو جو یہ گویا کی جو یہ بھائی تقلید ہے وہ جس کی تقلید کر رہا ہے اس کے نام کا پٹا اپنے میرے پہ گلے میں باندھ دیتا ہے اور اس کا جانور بن کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تمام حنفی مقلد جاہلوں نے، کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کا پٹا پہن لیا، کسی نے امام اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب کے نام کا پٹا پہن لیا، کسی نے اشرف علی تھانوی صاحب کے نام کا میرے بھائی پٹا پہن لیا، کسی نے بھائی وہ قادیانی کے نام کا پٹا پہن لیا. تو سب نے اپنے اپنے جو ان کے لیڈر تھے ان کے نام کا پٹا پہن لیا اور بس ان کے پیچھے میرے بھائی چلنے لگے. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ یہ پٹا وٹا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ صرف اتباع کرتے ہیں. اتباع میرے بھائی کس کی ہوگی؟ اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی کی اور ہمارے پیارے صحابہ کی اتباع دلیل کے ساتھ. اور تقلید کا رد جو یہ اندھی تقلید ہے، الحمدللہ بھلے ہی تقلید کرنے کا حکم ہے وہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن جو یہ تقلید کا الفاظ ہے وہ بھی نہ تو میرے بھائی قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن جو یہ آج کے دور میں تقلید ہو رہی ہے اس کا رد الحمدللہ قرآن میں 1439 سال پہلے ہی موجود ہے. کیوں؟ اب اس کی میرے بھائی آپ اچھے سے حوالہ اس کا یاد کر لیجئے.
اللہ رب العزت میرے بھائی قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں کہتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا۔ اب اس آیت کی میرے بھائی تفسیر میں اللہ کے نبی کی میرے بھائی یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ایک مطلب صحابی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بھائی ہم تو اپنے عالموں کو، علماؤں کو اپنا اللہ بھائی ہم نہیں مانتے تھے، تو ایسا کیوں ہے کہ اس آیت میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے جو علماء تھے، بڑے تھے، عالم تھے، درویش تھے، اگر وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے تو کیا تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے عالم لوگ، بزرگ لوگ، بابا لوگ، علماء لوگ اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو کیا تم اس کو مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں، تو گویا کہ تم نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو، اپنے بڑوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یعنی سمجھ رہے ہیں آج کے جو مطلب بھائی وہ لوگ ہیں بھائی، ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم حنفی ہیں۔ گویا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو اپنا رب بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا۔ بھائی اللہ کے نبی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، آپ کیوں نہیں باندھتے ہیں؟ بھائی ہم حنفی ہیں۔ گویا کہ تم نے اپنے امام کو اپنا رب بنا لیا۔ بھائی ہم پوائنٹ والی ابھی بات بتا رہے ہیں۔ ہاں۔ اب جو ان کا میرے بھائی تیسرا دھوکہ ہے، وہ جو عام دھوکے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تقلید کا ٹاپک تو بہت بڑا ہے، آپ رات بھر بات کریں گے تو میرے بھائی تقلید کی جو میرے بھائی جو پول کھولے نا وہ ایک بار میں کھول نہیں پائیں گے، کیونکہ میرے بھائی تقلید کے پیچھے تو پوری حنفیت نے اتنے بیان دے دیے ہیں نا کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ جتنا نہ میرے بھائی توحید پہ دیا، ٹھیک، نہ ہی سنت پہ دیا، اس سے زیادہ بیان جو آج موجود ہیں بھائی وہ فضائل اعمال، بہشتی جیور، اور یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بڑائی اور تقلید، ان چار ٹاپک کے اوپر خالی میرے بھائی حنفیوں کا دین ٹکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اب جب میرے بھائی تقلید، جب یہ قرآن حدیث سے ثابت بھائی نہیں کر پائے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کو واجب کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں منسوب کی۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے آتا ہے در المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41، کتنا؟ پیج نمبر 41۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے ایک مطلب بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک، اور اللہ بہتر جانتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ ان سب باتوں سے بری ہیں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو جنہوں نے ان کے نام سے یہ مطلب کم بختی لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ تو اس میں بھائی یہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے، ٹھیک، 55 بار کیا کیا؟ حج کیا۔ 100 مرتبہ بھائی وہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے۔ اور اس میں باقی میرے بھائی کہانی قصے ہیں، خیر آگے کی جو بھائی مطلب مین پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے جب آخری حج کرنے گئے تو خانہ کعبہ کی چابی لی بادشاہ سے، ان کو ہدیہ دے کے، یعنی کہ عام طور پہ بولے تو مطلب بھائی وہ پیسے سے دے کے، گھوس دے کے، رشوت دے کے انہوں نے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ مطلب بھائی جو کعبہ تھا، کعبے کے اندر امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا، اور سلام پھیر کے اللہ سے دعا کی۔ اب آسمان سے ایک آواز آئی غیبی کہ اے نعمان بن ثابت، ہم نے تا قیامت تک تیرے مذہب پہ چلنے والوں کو بخش دیا۔
लो बस हनफियों की भीड़ बढ़ना शुरू। जब अल्लाह ताला ने मेरे भाई डायरेक्ट कलाम कर दिया भाई, हम मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला मतलब भाई एकदम डायरेक्ट बात करते थे, ठीक। जी अल्लाह के नबी से मेरे भाई मतलब जो फरिश्ता था उनके जरिए बात करते थे। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का क्या मर्तबा, क्या शान, 100 मर्तबा ख्वाब में देख लिया, यहाँ तक कि डायरेक्ट आसमान से आवाज दे दी कि ए नुमान बिन साबित, हमने तुझको बख्श दिया और तेरे मनहज पे, मजहब पे चलने वालों ता कयामत तक जो लोग चलते रहेंगे उनको बख्श दिया। यानी कि जितने हनफी हैं, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, अब वो शराब पिए, जिना करें, झूठ बोले, मक्कारी करें, नमाज छोड़ें, कुछ करें, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलता। भाई अल्लाह ताला माज़अल्लाह झूठ तो बोलता नहीं है। अल्लाह ने जब कह दिया कि इमाम अबू हनीफा यानी कि नुमान बिन साबित, हमने तुमको बख्श दिया और तुम्हारे जो भी मसलक पे तक कयामत तक चलेंगे उनको बख्श दिया, तो अब तो अल्लाह को मेरे भाई बख्शना ही पड़ेगा। अब तो हनफी फ्री आजाद है। इसीलिए तो हनफी लोग तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं ये सब बिदतें कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते ही है कि हम तो बख्शे बख्शा है, कह देंगे। मरेंगे, फरिश्ता आएगा, हमसे पूछेगा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा भाई वो नबी कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, हम कह देंगे भैया हम हनफी हैं, बस बच गए। आप समझ रहे हैं? तो ये सब जो मेरे भाई जो ये झूठ है, गप है, ये इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम पे फैलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? यही बयान है भाई खाने काबा में जो नमाज पढ़ने का भाई तरीका है, आप उस पे गौर कीजिए। एक टांग पे खड़े होके आधा कुरान, दूसरे टांग पे खड़े होके जो बाकी का आधा कुरान। तो ये बताइए, एक टांग पे खड़े होके नमाज पढ़ना, ये क्या मेरे भाई कोई मतलब साधु थे, मेरे भाई तपस्या कर रहे थे क्या, ये मैटर क्या है भाई? एक पैर पे नमाज पढ़ सकते हैं, बेशक भाई ये जायज है। अगर कोई मेरे भाई किसी का पैर टूटा हो, कटा हो, लंगड़ा हो, तो वो जाहिर सी बात है एक ही पैर पे पड़ेगा। लेकिन पूरी सीरत आप देख लीजिए, अल्लाह के नबी के दोनों पैर होते हुए भी कभी भी अल्लाह के नबी ने जानबूझ के एक पैर पे खड़े होकर नमाज भाई नहीं पढ़ा। भाई कोई तमाशा हो रहा है? नहीं तो और ये कौन सा मेरे भाई, ये नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपने ही मेरे भाई अपने नए तरीका इजाद करके एक टांग पे नमाज पढ़ दिया, और अल्लाह ताला इतना इतना खुश हो गया कि डायरेक्ट आसमान से मेरे भाई आवाज आ गया, उनको मेरे भाई बशारत दे दी जन्नत की। और उनको तो छोड़ो, उनके मनहज पे जो चलेंगे, खाली अपने नाम के आगे हनफी लगा देंगे, वो भी जन्नत में हो गए। अब जैसे सूफी, कलीम, हनफी, रिजवी, बरेलवी, तो बीच में हनफी लगा दो, बस तुम्हारा जन्नत का टिकट तुमने अपना हासिल कर लिया। तो ये कोई मजाक थोड़ी ना है। जन्नत को इतनी आसान नहीं है कि दुनिया में भी ऐश हो जाए और हमको जन्नत भी मिल जाए। अब आते हैं आगे मेन मुद्दे की बात, शॉर्ट फॉर्म में, ऑडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं ये कह रहा था मेरे प्यारे भाई, देखिए जो ये तकलीद है, तकलीद एक खिलौना है, झुंझुना है। अब आप अगर किसी देवबंदी बरेलवी से बात करें तकलीद के ऊपर, तो उनसे अब भाई आपको बता रहा हूँ कैसे बात करना है। उनसे कहिए भाई जो ये तकलीद है ये क्या है, अमल है यह है या अकीदा है? अब वो कहेगा अमल है, तो आप उससे कहिएगा भाई इसकी नियत क्या है। पहला सवाल, क्यों? क्योंकि मेरे भाई बुखारी की हदीस है, अमाल का दारुमदार नियत पे, ठीक है? बेशक। अब आप लोग मेरे भाई जब भाई वो नमाज पढ़ते हो तो उसकी आपके पास बकायदा एक नियत है। मैं नियत करता हूँ 2 रकात फर्ज बाद से अल्लाह ताला के रुक मेरा काबे से एक तरफ पीछे से माम के। रोजा रखते हो तो उसकी नियत है। तो तकलीद करने की नियत क्या है, कैसे मेरे भाई? क्या कि मैं नियत करता हूँ मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की अंधी पैरवी करूंगा वास्ते हनफी मसलक के, मतलब क्या इसके अल्फाज बताइए आप कैसे नियत करते हैं। दूसरी चीज ये कि क्या वाकई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की ही तकलीद करते हैं? बोले तो अब ये क्या कहेंगे, ये बताइए बिना तकलीद के दीन पे चलना आपके हर मसला कुरान हदीस से साबित कर सकते हैं, ये है वो है। अच्छा ये बताइए अगर वाकई तुम बहुत बड़े वो हो, गैर मुकल्लिद हो, तो ये बताओ रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाना
ثابت کرو قرآن حدیث سے، ثابت کرو، اس میں تو تم کو تکلیف مطلب کرنی پڑے گی. چلیے خیر مانا بحث کے طور پہ کہ چلیے ٹھیک ہے. اب آپ کے اگزامپل پہ بھائی ہم آتے ہیں واپس. شروعات میں حنفی لوگ نے بھائی کیا کہا تھا کہ پورا کا پورا دین الحمدللہ قرآن حدیث میں موجود ہے. کچھ ظاہر ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ میرے بھائی اندر ہیں، چھپے ہوئے ہیں گہرائی میں. ٹھیک. تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا یہ بھی میرے بھائی قرآن حدیث میں اس کو اصول ہوں گے نا. اب اس میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انجیکشن لگانے میں بھائی ہم تقلید کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے میں اتباع کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عمل بالکل صحیح ہے، باتیں دو ہو رہی ہیں. سامنے والا بھائی الگ کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں الگ. اب ان کے پاس بھائی کیا ہے دلیل؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ ہم کو ہمارے امام نے بتایا ہے تو ہم ان کی بھائی تقلید کر رہے ہیں. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا الحمدللہ قرآن حدیث کے اصول سے ثابت ہے، اور ہم اس میں اپنے عالم دین سے دلیل مانگ کے ان اس دین اسلام کی اتباع کر رہے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلا سوال میرا یہ، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وقت جو یہ انجیکشن ہے کیا وہ آ گیا تھا؟ نہیں. آج کے عالموں نے، آج کے حنفی عالموں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھائی ہم مطلب استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو آج کے عالموں کا فتویٰ ہے. تو آپ کا دعوی باطل ہو گیا کہ میرے آپ تو حنفیت سے خارج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم مانیے آپ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی میرے بھائی قبر پہ جا رہے ہیں ان سے پوچھنے؟ نہیں. آپ تو آج کے عالم مانیے، آج کے آپ کے کوئی عالم ہے ان کا نام احمد ہے تو آپ احمدی ہوئے نا، آپ حنفی کہاں سے ہو گئے؟ حنفی تو آپ تب ہوں گے نا جب آپ ہر ایک مسئلے میں صرف اور صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانیں گے. بھائی تبھی تو حنفی ہوں گے نا. اب آپ کوئی بھی حنفی ہو گیا، آپ کے مسجد کے کوئی امام ہے، ٹھیک ہے، سلمان ان کا نام ہے، تو آپ نے اگر بھائی سلمان حنفی کی میرے بھائی تقلید کر لی تو آپ سلمانی ہو گئے نا، آپ حنفی کیسے بچے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، ان کو پھنسانے کام آئے گی آپ کے لیے. میرے کو تو چھوڑ دیجیے، میں تو الحمدللہ کوئی بھی حنفی آ جاتا ہے میں ایسا اٹکاتا ہوں کہ الحمدللہ بھاگ جاتا ہے وہ. اب دوسری چیز یہ ہے جی، اور جو ہم لوگ میرے بھائی روزے کی حالت میں انجیکشن بھائی استعمال کرتے ہیں وہ کیا ثابت ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بھائی ہم اپنے عالم دین کے پاس گئے، اور کوئی بھی عالم دین ہو، بس علماء حق ہو بھائی. ہم مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خالی ہم اہل حدیثی کے پاس جائیں گے، نہیں. کوئی بھی عالم ہو اگر میرے پاس دلیل دے رہا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کے اصول بیان کر رہا ہے، ہم اس کی بات مان لیں گے چاہے وہ حنفی کیوں نہ ہو. ٹھیک، ہمارے لیے وہ نہیں، ہمارے لیے مین دلیل ہے. وہ کون سے مسلک کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. دلیل دو گے بھائی اس کو ہم بھائی ہم جا کے دیکھیں گے، اگر بات صحیح ہوگی تو مان لیں گے. اگر کوئی ننگا بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے تو اس کی بات مان لیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جاؤ پہلے داڑھی ٹوپی لگا کے پھر کو اللہ ایک ہے اس کی بات مانیں گے، نہیں. اگر کوئی بھائی وہ ننگا بھی ایک ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے تو ہم اس کی بات مانیں گے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی میرے بھائی بریلوی بھی حق بات کہہ رہا ہے تو ہم مانیں گے، لیکن بات میرے بھائی صحیح ہو اور میرے بھائی اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، دلیل کے ساتھ. روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کے بارے میں مانیے کوئی بھائی عالم صاحب ہے، ان کا نام انور ہے یا کوئی بھی نام ہے فار ایگزامپل، ٹھیک، مانیے ہم انور کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ عالم صاحب بھائی یہ جو اس سے میں رمضان چل رہے ہیں اور کیا ہم روزے کی حالت میں انجیکشن ہم لے سکتے ہیں؟ کیا اس سے روزہ ہمارا ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو وہ ہم کو اگر کہیں گے کہ بھائی نہیں لے سکتے تو ان کو اس کی دلیل دینی پڑے گی، اور اگر وہ کہیں گے کہ نہیں لے سکتے ہیں تو ان کو بھائی اس کی دلیل دینی پڑے گی. اب مانیے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی استعمال آپ کر سکتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا دلیل کیا ہے، تو وہ ہم کو اصول بتائیں گے. کیا دیکھیے روزہ کن کن چیزوں سے بھائی ٹوٹتا ہے. اگر میرے بھائی حلق کے نیچے کچھ چلا جائے
تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اب ہم دیکھیں گے ایگزیکشن جو ہے وہ کیا ہو. ایسا ایگزیکشن نہ ہو جس سے آپ کو طاقت ملے اور آپ کو بھوک نہ لگے. اگر ایسا ایگزیکشن آپ بھائی وہ استعمال کر رہے ہیں روزے کی حالت میں تو پھر میرے بھائی اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایسا ایگزیکشن آپ لے رہے ہیں کہ مانیے بھائی جن کو مطلب بھائی وہ ہوتی ہے شوگر ہوتی ہے, ٹھیک ہے بھائی, ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو ان کو وہ انسولین ہوتا ہے, انسولین بھائی ان کو لینا پڑتا ہے. تو اگر روزہ رکھ کے ان کی جان جانے کا خطرہ ہے اور ایسا اندیشہ ہے کہ اگر وہ میرے بھائی دوا ٹائم پہ نہیں لیں گے تو مطلب آگے چل کے ان کی جان کو میرے بھائی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, تو آپ ایسا انجیکشن روزہ رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں, بشرطے اس انجیکشن میں طاقت نہ ہو اور ایسا کچھ نہ ہو کہ آپ کو میرے بھائی بھوک پیاس نہ لگے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دم نیند کا انجیکشن ہے, بس بہترین سحری وری کھا کے انجیکشن لے لیا اور سیدھے اٹھ رہے افطار میں, ایسا بھی نہ ہو. تو بھائی وہ اپنے اصول بتائیں گے, بات بھائی ہم جا کے دیکھیں گے, چیک کریں گے, اور جو حق بات ہوگی اس کو ہمارا دل بھی مانے گا, دماغ بھی مانے گا, الحمدللہ اس پہ ہم عمل کر لیں گے. اب یہ بتائیے اس میں میرے بھائی تقلید کرنے کی کون سی آفت آ گئی؟ اس میں تقلید کرنے کی آفت کہاں آئی؟ تو پھر تو تقلید جو تھی وہ میرے بھائی ایک مجبوری تھی جاہلوں کے لیے, جس کو انہی جاہلوں نے اس کو واجب بنا دیا. ٹھیک ہے, تو مجبوری کو ضروری بنانا یہ بہت میرے بھائی غلط بات ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تقلید میرے بھائی ان کے لیے تھی جو بیچارے بہت جاہل تھے, جن کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا, تو ان کے لیے میرے بھائی یہ آئی ہوئی تھی مجبوری میں. اور اس کے اوپر حنفی عالموں کے قول بھی ہیں کہ جو میرے بھائی جو تقلید کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے, اور بعض میرے بھائی مطلب جو حنفی عالم ہے ان کا قول تو میرے بھائی یہاں تک ہے کہ جو میرے بھائی تقلید کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں, مقلد. مقلد جاہل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہوتا ہے. اب بتائیے آپ یہ سب بات عوام میں کیوں نہیں بتاتے حنفی عالم؟ اور میرے بھائی وہ آرام سے مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, حدیث کے شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو مقلد ہیں. حد ہے میرے بھائی. جب تم مقلد ہو تو مقلد کا دعویٰ کیا ہے کہ بھیا ہم تو مقلد ہیں, ہم جاہل ہیں, قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے, اس لیے ہم لوگ بڑوں کی تقلید کرتے ہیں. تو جب تم قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے ہو تو مدرسوں میں میرے بھائی بچوں کو بخاری, مسلم اور ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک اور حاکم اور ابن بزار, یہ سب کتابیں میرے بھائی کیسے پڑھا رہے ہو؟ شیخ الحدیث میرے بھائی کہاں سے بن گئے؟ لاؤ ٹائٹل اپنا واپس کرو. بھائی جب تم حنفی مقلد ہو, اور مقلد تو جاہل ہوتا ہے, اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اجماع, اور جو اجماع کو نہ مانے وہ کافر ہے. ابن قیوم رحیم اللہ وہ میرے بھائی اجماع نقل کرتے ہیں کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا اور وہ جاہل ہوتا ہے. اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. سب کا اتفاق ہے مطلب کیا؟ اجماع ہو گیا. تو میرے بھائی جو لوگ میرے بھائی جو اپنے آپ کو حنفی مقلد کہتے ہیں, یہ تو بھائی اجماعی بھائی یہ جاہل ہیں. تو یہی سب بات ہے. تقلید وقلید کچھ نہیں ہے, ان کو خود نہیں پتا. میں تو میرے بھائی 2 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک حنفی مجھے آ کے بتا دے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اپنی زندگی میں یہ کب کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے نام سے حنفی مسلک بنا کے تم لوگ حنفی بن جانا اور میری تقلید اپنے اوپر واجب کر لینا. ایک کالم کو دکھا دیں, اپنے امام سے ثابت کر دیں تقلید کا حکم. میرے بھائی قرآن حدیث تو بہت میرے بھائی دور کی بات ہے, اپنے امام سے ثابت کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کب کہا کہ تم لوگ حنفی بنو, تم لوگ میری تقلید کرو. تو یہی سب بات ہے نا, تقلید کچھ نہیں ہے. بات کچھ سمجھ میں آئی یا اور سمجھائیں؟ نہیں سمجھ میں آ گئی اب تو. باقی مقلد آپ کو کاہے میں اٹکائے گا؟ یہ بتائیے پوسٹ مارٹم کرانا ثابت کیجیے قرآن حدیث سے, یہ بتائیے فلاں میں یہ کرنا ہے ثابت کیجیے, یہ بتائیے بھینس آپ کھاتے ہیں بھینس کھانا ثابت کیجیے قرآن حدیث سے.
یہ ادھر ادھر کی میرے بھائی چوچلوں میں آپ کو اٹکائے گا. اس سے کہہ دیجئے ان سب میرے بھائی مسئلے مسائل سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے. سیدھی بات اینڈ نو بکواس. پوسٹ مارٹم کی میرے بھائی اگر آپ کو دلیل چاہیے تو ہم دیں گے قرآن حدیث سے. بھینس کھانا میرے بھائی جائز ہے, حلال ہے, یہ ہم ثابت کریں گے قرآن حدیث کے اصول سے. لیکن تقلید ہم نہیں کرتے, ہم صرف اتباع کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی. ناٹ تقلید, ناٹ اندھا پن, اندھی پیروی بھائی ہم کسی کی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے اور ہماری خاصیت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بصیرت کی طرف ان کو بلاتے ہیں, ان کو دلیل سے بلاتے ہیں, اندھے پن سے ہم نہیں بلاتے ہیں. ان سے دلیل مانگتے ہیں جو لوگ اپنی بات الٹی سیدھی بتاتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں ثبوت دو اپنا اگر تم سچے ہو تو اگر حنفی مقلد سچے ہوں گے تو وہ بھائی کبھی تو قیامت سے پہلے ثبوت دیں گے کہ یہاں تقلید کرنا واجب ہے. واجب کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ جو عمل دین اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ پہلے مجبوری تھا, بعد میں تم لوگوں نے میرے بھائی ضروری بھائی اس کو بنا کے اس کو واجب کر دیا. اور کئی میرے بھائی لوگ مطلب بھائی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے, جائز کرنے کے لیے مطلب معاذ اللہ یہاں تک بول دیتے ہیں کہ جو صحابہ تھے وہ اللہ کے نبی کی تقلید کرتے تھے معاذ اللہ. یعنی کہ صحابہ بھی میرے بھائی مطلب بھائی وہ کیا بولیں جاہل تھے, مقلد تھے. توبہ توبہ. اب بتائیے. بولتے تو بات کرنا تو بول جاتا ہے. تقلید کی بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. صحابہ کی تقلید کرتے تھے, صحابہ اللہ کے نبی کی تقلید کرتے تھے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. صحابہ کی تقلید تو دور کی بات ہے, اتنی بڑی بات بھائی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے بھائی خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ خلیفہ. کتنی بڑے میرے بھائی ملک کے میرے بھائی خلیفہ ہوتے ہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں لوگ آج کل بھائی شادی میں بہت زیادہ مہر مانگ رہی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ مہر کی جو میرے بھائی جو تعداد ہے, رقم, اس کو میں فکس کر دوں, طے کر دوں. خطبے میں سے ایک عورت اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں اے عمر, جس چیز کو اللہ نے طے نہیں کیا, فکس نہیں کیا, تو تم کون ہوتے ہو اس کو طے کرنے والے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنی بیوی کو چاہو تو سونے کا پہاڑ دے دو مہر میں, تو تم کون ہوتے ہو اس کو طے کرنے والے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے, جو اتنے بڑے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں عورت سچ بول رہی ہے, عمر ناحق ہے, غلط ہے. اب بتائیے, وہ عورت اپنے خلیفہ کی تقلید بھائی نہیں کر رہی ہے, ان کے سامنے ان کو جواب دے رہی ہے, اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں امن جمن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بین بجانے کہ ہم تو حنفی مقلد ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میرے بھائی بتانے کے لیے اتنی حد سے آگے بڑھ گئے کہ میرے بھائی قرآن کی آیتوں سے میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فضیلت ثابت کرنے لگے. توبہ توبہ توبہ. میرے پاس ایک عالم دین کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھائی نازل کی ہے. میں بھی ایک دم چونک گیا اور میں نے کہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے. انہوں نے مار آیتیں بتائی ایک دو, تو میں نے کہا میرے بھائی عقل کے اندھے ہو, یہ جو تم مانا تم سمجھ رہے ہو, کیا کبھی میرے بھائی صحابہ نے اس کا سمجھا؟ اللہ کے نبی نے کیا امت کو ایسے سمجھایا؟ یہ مطلب کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر چپکا دو گے. اور پتہ نہیں کون کون سی بات کی مطلب بھائی ایک شخص آئے گا سوریا سے آئے گا اور ڈھما سے آئے گا فلاں سے آئے گا, مطلب کہیں کی بات کہیں کا سر جوڑ کے اپنی امام کو ہم کو سپر مین اور اسپائڈر مین بس بنانا ہے, سب سے بڑا اسی کو ثابت کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. چلیے اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, منہ تھک گیا بولتے بولتے, کھانا بھی ہضم ہو گیا. چلیے کسی دن آرام سے بعد میں بات کیجیے گا تو آپ کو اور اچھی اچھی باتیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. اور باقی سب خیریت ہے بھائی؟ جی الحمدللہ. بھائی تکلیف پہ کبھی کسی سے بات کرنے میں بالکل نہ ڈریے, کیونکہ تکلیف میرے بھائی خود بنا دلیل ہے تو تکلیف کی دلیل کہاں سے دے گا حنفی مقلد؟ بھائی یہ تقلید اس عمل کا نام ہے جو بنا دلیل ہوتی ہے, تو تقلید کی دلیل کہاں سے دے گا وہ؟
اور جب ہاں۔ اور اگر وہ تقلید کی دلیل دے دے گا قرآن حدیث سے تو کہنا میرے بھائی جب تم تقلید کی دلیل قرآن حدیث سے دے سکتے ہو تو میرے بھائی تم کاہے کے لیے تقلید کر رہے ہو؟ جب اللہ نے تم کو اتنی عقل دی ہے کہ تم دلیل مطلب ڈھونڈ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو، تو تقلید کرنے کی میرے بھائی کیا ضرورت ہے؟ تقلید تو جاہلوں کے لیے ہے۔ یا تو تم میرے بھائی قبول کرو کہ ہم جاہل ہیں، تو اپنے آپ کو علامہ بھی کہو گے، شیخ الحدیث بھی کہو گے، بعد میں کہو گے ہم تو حنفی مقلد ہیں، اور حنفی اگر شافعی بن جائے گا تو اس کے اوپر تعزیر لاگو کر دو گے۔ حد ہے میرے بھائی، کوئی دین دھرم کوئی ایمان ہے کہ نہیں یار؟ مطلب جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہو، جو میرے بھائی ہاتھ میں آتا ہے لکھ کے چھاپ دیتے ہو، حد ہوتی ہے یار۔ ٹھیک ہے، اچھا رکھتے ہیں بھائی۔ سنیے نا، ہاں بولیے کیا بول رہے تھے؟ بات ٹھیک ہے، اب جو بولنا تھا بول دیا میرے بھائی، میرا منہ تھک گیا بھائی 45 منٹ سے بولتے بولتے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے بھائی، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آج کل بہت پریشان چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بول رہا تھا بھائی، اب جو بولنا ہے بعد میں بولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔